अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरे रहनुमा। मुसन्निफ़ा है नूर राजपूत। किस्त नंबर 12। सुबह हरम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अचानक दरवाजे पर बेल हुई। फरहाद अपने कमरे में था। वो नीचे थी। कुछ सोचते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र दरवाजे में पड़े कार्ड और फ्लावर्स पर पड़ी। वो जानती थी ये किसने भेजे होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका नाम क्या है। कंपटीशन का पहला राउंड जीतने पर मुबारक हो ऐश। हमेशा की तरह तुम ही विनर होगी, देख लेना। वैसे कार्ड पढ़ने के बाद इतना गुस्सा मत किया करो, एक प्यारी सी स्माइल दिया करो। वो स्माइल जिससे तुम्हारे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। हरम एकदम गड़बड़ा गई थी। उसको कैसे पता चला कि कार्ड पढ़ने के बाद मुझे गुस्सा आता है। कुछ सोचते हुए वो अंदर गई, एक पेन उठाया और कार्ड पर कुछ लिखने के बाद वो कार्ड को बाहर एक तरफ रख आई थी। जानती थी जो भी भेजता है वो उस कार्ड को उठाकर ज़रूर देखेगा। आपा नाश्ता बन गया? हरम ने फूलों को एक गुलदान में लगाते हुए पूछा। जी बेटा बन गया है, फरहाद को भी बुला लो। मैं रेडी हूँ आपा। वो मसरूफ सा सीढ़ियाँ उतर रहा था। नज़रें हाथ में पकड़ी फाइल पर जमी थी और हरम की नज़रें फरहाद का जायज़ा ले रही थी। वह हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। जाने क्यों वो उसे देखे गई। फरहाद को नज़रों की तपिश का एहसास हुआ था। तभी उसने हरम की तरफ देखा। वो उसी को देख रही थी। फरहाद के देखने पर गड़बड़ाकर चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फरहाद के लबों को छू गई। उसे हरम की यह हरकत बहुत पसंद आई थी। अचानक हरम के मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई थी। उसने मोबाइल उठाया, देखा तो अननोन नंबर से मैसेज था। राब्ते में इजाफा कीजिए साहब, यादों से अब गुजारा नहीं होता। ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग फॉर अ ब्यूटीफुल एंजल। मैसेज पढ़ने के बाद हरम का दिमाग घूम गया। उसका दिल कर रहा था कि अभी उस शख्स को कॉल करे और उर्दू में जितनी भी गालियाँ उसे आती हैं सब सुना दें। हरम आ जाओ, नाश्ता लग चुका है। फरहाद ने उसे मोबाइल पकड़े देखा तो कहा, इस दुनिया में हरम नूर के हाथों 2 मर्डर होंगे, एक कार्ड भेजने वाले का और दूसरा इस मोहब्बत की दास्तान का। जरा मेरे हाथ लग जाएं दोनों। हरम बड़बड़ाती नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ गई। उन दोनों के जाने के बाद वाकई वो शख्स वहीं कहीं छुपा खड़ा था। जैसे उसे यकीन हो कि फरहाद की गाड़ी काफ़ी आगे जा चुकी है तो वो उस कार्ड की तरफ बढ़ा। कार्ड खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था बुज़दिल इंसान और साथ ही गुस्से वाली इमोजी बनी थी। बुज़दिल इंसान पढ़कर उसका ज़बरदस्त कहकहा बुलंद हुआ था। उसका चेहरा हुड से छुपा हुआ था। फिर वो मुस्कुराता हुआ जिस तरफ से आया था उसी तरफ बढ़ गया। ये लो, ये कपड़े पहन लो, तुम्हारे सारे कपड़े भीग चुके हैं, ठंड लग जाएगी। आयशा ने कुछ कपड़े ऐश के सामने लाकर रखे। ऐश ने उसे देखा। शफीक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी और फिर उसने कपड़ों को देखा। क्या देख रही हो नूरुल ऐश? ये बिल्कुल नए हैं। मेरी छोटी सिस्टर कुछ दिनों बाद आने वाली है तो ये मैं उसके लिए लाई थी, लेकिन इन पर तुम्हारा नाम लिखा है शायद। शुक्रिया। ऐश बस इतना ही कह पाई। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, पहले चेंज कर लो फिर बातें करते हैं। वो उसे एक कमरे में ले आई थी और ऐश कपड़े उठाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो बाहर आई तो आयशा उसी के इंतज़ार में वहीं पर खड़ी थी। चलो आ जाओ, अब खाना खाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गई। बैठ जाओ। उसे एक कुर्सी पर बिठाया। परेशान मत हो, यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में ज़्यादातर मुल्क से बाहर होते हैं। तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। और ऐश को आयशा अहमद कोई फरिश्ता लग रही थी। जी, उसने बस इतना ही कहा। खाना खा लो फिर बातें करते हैं, आयशा ने मुस्कुराकर कहा और खाना खाने लग गई। माइक ऐश को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया था, लेकिन वो जाने कहाँ खो गई थी। बस एक जगह रह गई थी जहाँ वो नहीं गया था और जाना भी नहीं चाहता था। वो था समान हैदर का घर। बातिल ना खास्ता वो वहाँ चला गया, लेकिन उसे शौक लगा ये जानकर कि ऐश वहाँ नहीं आई। उसे पूरी उम्मीद थी कि ऐश समान के पास गई होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर हैदर। तुम जानते हो अंकल आंटी दोनों ने ऐश पर हाथ उठाया, जिंदगी में पहली बार। बाहर बारिश हो रही थी। समान उसे मस्जिद से मुल्हिका बरामदे में ले आया था। उसे सुनकर हैरत हो रही थी। उससे ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया गया। मैं ऐश को बहुत चाहता हूँ। अगर मुझे वो नहीं मिली या उसे कोई नुकसान पहुँचा तो याद रखना मिस्टर हैदर, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। माइक बता रहा था जबकि समान का दिमाग कहीं और था। वो कुछ और सोच रहा था। सुन रहे हो ना तुम? माइक ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। ऐश का गुनाह यह है कि उसने तुम्हें चाहा मिस्टर हैदर, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना दुख हुआ। मैंने ऐश का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। समान ने धमाका किया। व्हाट? ऐश ने तुम्हें प्रपोज़ किया था, तुमने ऐश को रिजेक्ट किया?
ایش ولیم کو۔ مائک کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جی میں نے ایش ولیم کو ریجیکٹ کر دیا، سمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ اور بات تھی، نور اور ایش کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ مائک اسے حیرت سے تک رہا تھا، جبکہ باہر برستی بارش دونوں کو تک رہی تھی۔ وہ ایک ہی لڑکی پر مرتے تھے۔ حرم یونیورسٹی پہنچی تو اس کا سامنا سب سے پہلے رون سے ہوا تھا، جو یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کرسی رکھ کے اس پر گنڈوں کی طرح لیٹنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ ہے لٹل لیڈی، ادھر آؤ۔ اس نے حرم کو دیکھا تو اسے پکارا، جبکہ حرم اس کے اس طرح بلانے پر گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ کیا ہے؟ حرم نے رون کے پاس جا کر پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، حالانکہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اور رون ایک دم سیدھا ہوا۔ اس نے کافی اچھے طریقے سے حرم کو بلایا تھا اور وہ میڈم آگے سے کھانے کو پڑ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے رات مائیکل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں، مجھے کیسے پتا ہوگا اور کیوں پتا کروں میں؟ مجھے کیا لینا دینا؟ حرم صاف مکر گئی۔ رون نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا کہ واقعی اسے مائیکل کی خبر نہیں ملی، حالانکہ پوری یونی میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی تھی اور اسے اسٹوڈنٹس خود آ کر حاضری دے رہے تھے۔ تمہیں ہر حال میں یہ کمپٹیشن جیتنا ہے لٹل لیڈی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہاں، آج سے زیادہ وقت تم مجھے لائبریری میں نظر آؤ پڑھتی ہوئی، سمجھ آئی نا؟ رون نے اسے وارن کیا۔ گنڈا موالی، حق تو ایسے جتا رہا ہے جیسے میں اس کی نوکر ہوں اور یہ مالک۔ حرم بڑبڑائی۔ اتنا کافی ہے رونا، ٹام نے چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ آج یونی میں 50% آف پر سیل لگی تھی۔ جو چیزیں رون نے اپنی ٹرن کے دوران اسٹوڈنٹس سے چھینی تھی انہیں آج وہ بیچنے والا تھا۔ اب جاؤ، منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا یہاں کھڑی ہو کر؟ رون نے حرم کو چیزوں کی طرف تکتے ہوئے دیکھا تو کہا، تمہاری شکل کب دیکھ رہی ہوں میں؟ میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہوا ابھی۔ حرم کون سا کم تھی؟ اس کی بات سن کر رون کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمہاری ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے لٹل لیڈی، نہیں تو سب سے پہلا مرڈر رون کے ہاتھوں لٹل لیڈی کا ہوتا، اس کی زبان چلنے کے باعث۔ اب جاؤ یہاں سے۔ حرم اسے گھورتی دل ہی دل میں سناتی آگے بڑھ گئی۔ شاید ہی تمہاری طرح کسی اور نے رون سے جھگڑا کیا ہو، اس طرح کی باتیں سنائی ہو۔ اچھی لگتی ہو اس طرح لڑتے جھگڑتے۔ داستان محبت۔ حرم کو فوراً ہی میسج موصول ہوا تھا۔ اس کا دماغ الٹ گیا۔ حد ہے بے شرمی کی بھی، میں نے تمہارا خون پی جانا ہے اگر آئندہ میسج کیا تو۔ حرم نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ رپلائی کیا تھا اور ذرا فاصلے پر کھڑے رومان کا کہکہا بلند ہوا، جنگلی بلی۔ وہ بڑبڑایا اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہو، کہاں سے ہو، کیا کہانی ہے آپ کی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ یہاں رہ سکتی ہو جب تک دل چاہے۔ عائشہ نے ایش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں جلد کوئی انتظام کر لوں گی رہنے کا۔ کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ اسٹڈی کرتی ہو یا جاب؟ اور ایش سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جس کالج میں وہ پڑھتی تھی اب اس کی فیس ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اب وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی، اور جاب اس نے پارٹ ٹائم سٹارٹ کی تھی بینک میں، اپنے تجربے اپنے شوق کے لیے۔ دونوں کام کرتی تھی، ایش نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور اب؟ عائشہ نے پوچھا۔ اب کا پتہ نہیں، ایش اداس ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، سو جاؤ اور آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں، عائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنیں، ایش نے اسے پکارا۔ ویسے آپ میرا نام لے سکتی ہو، اگر دل چاہے تو آپ ہی بلا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ ہی بلاؤں گی، لیکن آپ بھی مجھے تم کہیں گی، ایش نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے، عائشہ مسکرائی۔ کیا آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گی؟ جی، کیوں، کیا ہوا؟ مجھے بھی پڑھنی ہے، کیا میں آپ کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں؟ ایش نے پوچھا۔ وہ کافی کچھ یاد کر چکی تھی، جن میں 5 وقت کی نمازوں کے نام بھی تھے۔ ہاں بالکل، آ جاؤ پھر پڑھتے ہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایش اس کے پیچھے چل دی۔ پوری یونیورسٹی میں رون کے رات والے کارنامے پر تبصرے ہو رہے تھے۔ ویسے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے رات رون نے؟ قسم سے مزہ آ گیا، عرش نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جی، کیوں نہیں، تم لوگوں کو مزہ ہی آنا ہے۔ اگر مائیکل مر جاتا تو؟ حرم نے چڑھ کر پوچھا۔ وہ پورا سانڈ ہے، اتنی جلدی نہیں مرتا، عرش کے جواب پر حرم سمیت سب کا کہکہا ابھرا۔ سنا ہے رون نے سیل لگائی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کی چیزیں آج 50% آف میں انہیں واپس بیچ رہا ہے۔ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کافی زیادہ چیزیں تھیں، حرم کو یاد آیا۔ اور 50% آف اس خوشی میں ہے کہ رات کے راؤنڈ میں سائنس ڈپارٹمنٹ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ایکول رہا ہے، عرش نے صحیح والی خبر دی۔ کیا واقعی؟ بیلا حیران ہوئی۔ میرا وائلن، میں اپنا وائلن لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ عرش کچھ کہنے لگی تھی مگر وہ سنے بنا ہی دوڑ لگا چکی تھی۔ بیلا کو تو رون پھر ڈبل قیمت میں ہی وائلن واپس کرے گا، عرش نے افسوس سے کہا۔ رون کی پکی دشمنی تھی بیلا سے۔ میں دیکھتا ہوں، یہ نہ ہو وہاں میدان جنگ کھلا ہو۔
वासे ने हंसते हुए कहा और उठकर बेला के पीछे चला गया। वो लोग इस वक्त कैफे में बैठे थे और अब सिर्फ अर्श और हरम रह गई थी अपने टेबल पर। हरम को अजीब सा एहसास हो रहा था, नज़रों की तपश उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हरम ने कैफे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, फिर उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ी। वहाँ जी बैठी थी, मीशा और शाले के साथ। जिमी भी उनके साथ बैठा था। वो अजीब पुरअसरार से अंदाज में हरम को देख रही थी। हरम को हैरत हुई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? हरम ने नज़रें अर्श की तरफ करते हुए कहा, जबकि जी अभी भी उसे ही देख रही थी। या जलकुकड़ी को क्या हो गया है? हरम ने दिल में सोचा। कौन देख रहा है? अर्श की पुश्त जी की तरफ थी, इसलिए वो देख नहीं पाई। जी शाह कब से हरम नूर को देखे जा रही है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? हरम ने सामने बड़ा कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा। क्या जी? कहाँ है जी? अर्श उछली। तुम्हारे पीछे है, अब मुड़कर मत देखना। मगर हरम के कहने के बावजूद अर्श ने पीछे मुड़कर देखा था। वो भी शायद समझ गई थी कि उसकी इस तरह देखने को हरम महसूस कर चुकी है, इसलिए उसने अपनी नज़रों का रुख फेर लिया और कुछ ही देर बाद वो उठकर कैफ़े से बाहर निकल गई। इस मैडम की भी समझ नहीं आती, पल में तोला पल में माशा। अर्श ने उसे जाते हुए देखा तो कहा, उसका दिल अच्छा है, बस थोड़ा सा हुस्न का गरूर है। हरम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुम हर चीज़ में अच्छाई कैसे ढूंढ लेती हो हरम? हालांकि मुझे तो वो बस नकचिड़ी ही लगती है। अर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने उसका दिल नहीं देखा ना? क्या तुमने देखा है? अर्श चौंकी। नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है, हरम ने पुरअसरार से अंदाज में कहा। सच कहता है जिमी, तुम वाकई जादूगरनी हो। कभी कभी कितनी पुरअसरार सी बातें करती हो। भला दिल को भी महसूस किया जा सकता है क्या? एक दिल ही को तो हम महसूस कर सकते हैं अर्श, हरम ने खोए खोए से अंदाज में कहा। मुझे ना जी थोड़ी पुरअसरार सी लगती है, अकेली अकेली सी। फ्रेंड्स के साथ होकर भी उसकी आंखें हमेशा किसी की तलाश में रहती हैं। हरम बस करो, कितना सस्पेंस पैदा कर दिया है तुमने जी को लेकर। उसे भला किसकी तलाश होगी? सब कुछ तो है उसके पास, अर्श ने कहा। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना अर्श, तभी कुछ ऐसा होता है जो सबसे ज़रूरी होता है, जो हमें चाहिए होता है और जिसकी कमी हर चीज़ की मौजूदगी पर भारी पड़ जाती है। फिर चाहे हमारे पास जितनी मर्जी कीमती चीज़ें हों, हमारा दिल दिमाग वहीं अटक जाता है। उसकी कमी हमें जीने नहीं देती हर पल। उफ बस करो हरम, तुम कभी कभी बहुत अजीब बातें करती हो, किसी और दुनिया से आई लगती हो। अर्श के ज़ोर से कहने पर हरम चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। वो वाकई किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। अर्श और भी कुछ कह रही थी, मगर हरम का दिमाग जी में उलझा था। कुछ था जो उसे जी की तरफ खींचता था। अगले दिन ऐश कॉलेज नहीं गई। उसने बॉक्सिंग, म्यूज़िक, आर्ट, तकरीबन सभी क्लासेस छोड़ दी थी। वो बस बैंक आई थी, जहां वो 2-3 घंटे जॉब करती थी। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे देखकर हैरान रह गया था। जब ऐश ने बताया कि वो मुस्लिम हो चुकी है तो मैनेजर के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी उभरी। हम आपको इस ड्रेसिंग के साथ यहाँ जॉब करने की परमिशन नहीं दे सकते मिस विलियम। नूरुल ऐश, उसने मैनेजर की तस्दीक की। वॉट एवर, अगर आपको काम करना है तो आपको पहले जैसी ड्रेसिंग करनी होगी। मैनेजर को ऐश के हिजाब से सख्त कोफ्त हो रही थी। सॉरी सर, मैं अब अपनी ड्रेसिंग चेंज नहीं कर सकती। ओके, तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, मैनेजर ने कहा और उसकी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया। ऐश चुपचाप उठकर बाहर आ गई। ये वो बैंक था जहाँ का मैनेजर जिसने अभी ऐश को बाहर निकाला था, वो कभी ऐश विलियम का फ़ैन हुआ करता था। उसकी ज़बरदस्त सी ड्रेसिंग, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सब्ज़ आँखों की चमक, उसकी जहानत सामने वाले इंसान को चौंक जाने पर मजबूर करती थी। और आज उसी मैनेजर ने उसे बैंक से बाहर निकाल दिया। क्यों करते हैं मगरिब वाले मुसलमानों से इतनी नफ़रत? हालांकि वो खुद एक रॉयल प्रिंसेस थी, लेकिन सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर सब उससे दूर हो गए थे। ऐश बोझल कदमों के साथ वापस घर आ गई थी। उसे यूं उदास देखा तो आयशा ने उससे वजह पूछी। मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है आपे? ये दुनिया उन्हें इतना नीचे क्यों गिरा देना चाहती है? ये एक सच्चाई है नूरुल ऐश, मगरिब वाले मुसलमानों से हमेशा ही नफ़रत करते रहे हैं। हर गैर मुस्लिम मुल्क में मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। पाकिस्तान बनने से पहले भी मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी जाती थी। वजह सिर्फ ये कि वो अल्लाह को मानते, मुसलमान थे, एक अल्लाह को मानते। आयशा ने कहना शुरू किया, जबकि ऐश उसे गौर से सुन रही थी। और इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वही हाल है। ना जाने क्यों मगरिब वाले मुसलमानों से इतना डरते हैं। उन्होंने अपने डर को अपनी नफ़रत में छुपा दिया था। वो मुसलमानों को हमेशा नीचे दबा कर रखना चाहते हैं। उन्हें मुसलमानों से आज भी उतना ही डर लगता है जितना सदियों पहले लगता था, जब दुनिया पर मुसलमानों का राज था।
اس لیے وہ مسلمانوں کو بس دبا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کہیں پھر نہ اٹھ کھڑے ہوں، کہیں پھر نہ دنیا میں ان کی حکومت ہو۔ ایک مسلمان کی کیا غلطی ہے اس میں؟ عیش نے پوچھا۔ غلطی ہے ڈیئر، بہت بڑی غلطی۔ آج کا مسلمان کامیابی کے راستے سے دور بھاگ رہا ہے۔ کامیابی تو چاہتا ہے مگر مؤذن کی پکار کا جواب نہیں دیتا جب وہ کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اس قدر بیزی ہو چکا ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے یہ دنیا۔ شام، فلسطین اور کشمیر جیسی دیگر ریاستوں اور ممالک میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، مگر ہم جیسے مسلمانوں کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمیں بس یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، جی ایف ناراض ہو گئی ہے، بی ایف نے چھوڑ دیا ہے۔ صبح اور شام سوشل میڈیا پر مصروف رہنے کی وجہ سے، فحش ویب سائٹس دیکھنے اور چلانے کی وجہ سے ہم نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی اس حالت، اس قدر پستی کے ہم خود ذمہ دار ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ یہ وہ وقت ہے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، خود کو مضبوط نہ بنایا، سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کر مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کیا، تو غیر مسلمز کے دل میں جو تھوڑا سا ڈر موجود ہے کہ مسلمان اگر جاگ گئے تو دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر مسلمان اس دنیا میں ہیں یا نہیں، دنیا کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ عائشہ نے گہرائی سے مسلمانوں کی پستی کی وجہ کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ ہم مسلمان خود ہیں اپنی پستی اور ذلت کے ذمہ دار۔ میں پاکستان سے ہوں عیش، ہماری پاک فوج سے دنیا کانپتی ہے۔ اگر اتنا جذبہ، اتنا ولولہ، اتنی ہمت اور اتنا پیارا اسلام کے لیے ملک کے عام نوجوانوں میں بھی ہو جتنا پاک فوج میں ہے، تو ہمارا مقام دنیا میں بہت اونچا ہو جائے۔ لیکن ہماری نوجوان نسل سمجھے تب نہ۔ عائشہ کو اپنی نوجوان نسل جو کہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، اس پر بہت دکھ تھا، بہت افسوس تھا۔ وہ ایک اچھی مسلمان تھی اور مسلمانوں کو یوں تباہ برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے اللہ پاک، عائشہ نے صدقے دل سے دعا کی۔ اچھا تم پریشان مت ہو عیش، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، عائشہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ عیش اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ سمعان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، وہ کسی کلاس کے لیے نہیں گئی تھی، اس کی آخری امید وہ بینک تھا اور وہاں آیا تھا، لیکن مینیجر کی بات سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا کہ اس نے عیش کو جاب سے نکال دیا، صرف اس کے حجاب، اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب عیش انٹرویو دینے آئی تھی اس بینک میں، گرے جینز پہنے، وائٹ شرٹ کے اوپر گرے کوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے کندھے پر پھیلائے۔ سمعان کو وہ ایک بزنس وومن لگی تھی۔ اس کے بات کرنے کے انداز نے مینیجر کو بہت امپریس کیا تھا اور آج اسی مینیجر نے اسے جاب سے نکال دیا تھا۔ کہاں ہو نورل عیش، تم کہاں چلی گئی ہو؟ میرا سب کچھ چھین کر، چرا کر، خود مجھ سے لا تعلق ہو کر کہاں چلی گئی ہو؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تصور میں عیش سے مخاطب تھا۔ یہ سچ تھا جس قدر سمعان کو اس سے چڑ تھی، اب اتنا ہی وہ اسے دیکھنے کو بےتاب تھا۔ لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی اور جاتی بھی کیوں نہیں۔ پہلے اس نے ہی ٹھکرایا تھا اسے، پھر اس کے ماں باپ نے بھی ٹھکرا دیا، تو اس کے پاس کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ گم نہ ہو جاتی تو اور کیا کرتی؟ ایک بات بتائیں عائشہ آپی، عیش نے عائشہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ عیش کی اردو کافی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ جی پوچھو، وہ مسکرائیں۔ آپ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتی ہیں تو آپ اٹلی میں کیوں رہ رہی ہیں؟ یہاں رہنے کا بھی ایک مقصد ہے، میں اور میرے ہسبینڈ ایک اولڈ ہاؤس چلا رہے ہیں۔ وہ تو زیادہ تر شہر یا ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں، میں ہی دیکھتی ہوں سارا انتظام۔ اب تم پوچھو گی کہ میں یہ کام پاکستان میں بھی تو کر سکتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو پھر بھی کسی حد تک لوگوں کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ مسلمان ہیں وہ مغرب کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکال پھینکتے ہیں۔ ہم بس انہی بوڑھے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ احمد کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ بوڑھے لوگوں میں اپنے ماں باپ کا عکس دیکھتے ہیں۔ عائشہ اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، عیش نے سوچا تھا۔ صبح میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی آپ کے اولڈ ہاؤس، عیش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں عیش، اگر برا نہ مانو، عائشہ کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ جی بولیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم میرے اولڈ ہاؤس میں جاب کرو گی؟ فارغ بھی تو ہو، وہاں پر بہت ساری نرسز اور میڈز بھی ہیں، تمہیں بس یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ وہاں کا سارا سٹاف ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تم چاہو تو، زبردستی نہیں ہے۔ عائشہ مسکرائی۔ کتنی سیلری ملے گی مجھے؟ عیش نے شرارت سے پوچھا۔ جتنی تم چاہو، عائشہ مسکرائی۔ اور خدا خدمت خلق سے بھی مل جاتا ہے، عیش کے ذہن میں سمعان کے کہے گئے الفاظ گونجے۔ میں ریڈی ہوں، عیش نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو، قدرت اسے خدمت خلق کا موقع بھی دے رہی تھی
اور عیش اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حورین نے حرم کو ویڈیو کال کی تھی اور حرم اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سلیو لیس گھٹنوں تک آتی فراک پہلے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے سے لگ رہا تھا وہ پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے پیچھے لڑکوں کا گروپ تھا۔ حورین، تم اس طرح کے کپڑے پہن کر دوپٹہ گلے میں ڈال کر لڑکوں کے درمیان کیسے گھوم رہی ہو؟ حرم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ او کمان حرم، اب تو ایسا ہی فیشن ہے، تم نے شاید دیکھا نہیں، یہاں لڑکیوں کی ڈریسنگ مجھ سے بھی کمال کی ہے۔ حورین نے ایک ادا سے کہا تھا۔ کندھے پر پڑے اس کے بال کٹنگ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تم نے بال بھی کٹوا لیے؟ ہاں دیکھو اچھی کٹنگ ہے نا، حورین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حورین اور نہیں کچھ اپنے نام کی ہی لاج رکھ لیتی، حرم نے صدمے سے چور ہوتے ہوئے کہا۔ ہائے حورین، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہاں اس کے مزید فرینڈز آ گئے تھے اور حورین اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ میری سس ہے، روما سے، حورین نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ واہ، روما سے؟ ایک لڑکی نے موبائل حورین کے ہاتھ سے چھینا۔ کچھ لڑکے بھی موبائل پر جھکے۔ ہیلو حرم، آپ حرم ہیں نا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی، حرم مشکل سے مسکرائی۔ کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ یونیورسٹی آف روم ہے، میں اس وقت لائبریری سے باہر کھڑی ہوں، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ شی از سو سویٹ اینڈ انوسینٹ، حورین کی ایک دوست نے حرم کی تعریف کی۔ یار حورین، لگتا نہیں یہ تمہاری سسٹ ہے، نائس حجاب، کتنی معصوم اور پیاری ہے، کاش ہماری یونی میں بھی ایسی لڑکیاں ہوتی، حورین کے گروپ کے ایک لڑکے نے کہا تھا۔ میں بعد میں کال کروں گی، حرم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ شرم کرو، وہ میرڈ ہے، حورین نے اس لڑکے کو گھورا۔ او ریئلی؟ بٹ شی از نائس یار۔ او پلیز چینج دی ٹاپک، حورین سے حرم کی تعریف برداشت نہیں ہوئی۔ یونیورسٹی سے گھر آنے کے بعد حرم نے حورین کو کال کی تھی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کہاں ہو؟ آخر کار حرم نے اسے میسج کیا۔ اسد کے ساتھ، حورین کا رپلائی آیا۔ اسد کے ساتھ؟ حرم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 4 بجے کا وقت تھا، یعنی پاکستان میں اس وقت 7 بج رہے ہوں گے۔ وہ اس وقت اسد کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تم اسد کے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ حرم نے غصے سے پوچھا۔ اپنے فیانسی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حورین بہت ہی خوش تھی، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ تایا ابو کے گھر ہو گیا؟ نہیں، مونال ریسٹورانٹ، حورین کا جواب آیا تھا اور حرم تو شاکڈ ہی رہ گئی تھی۔ امی کو پتا ہے؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں، اب مجھے تنگ مت کرو، میں بیزی ہوں، ڈنر کرنے لگے ہیں ہم، حورین نے میسج کیا۔ حورین، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اسد کے ساتھ اس طرح اور اس وقت یوں اکیلے گھومو پھرو۔ اوہ شٹ اپ حرم، میں نے کہا نا مجھے ڈسٹرب مت کرو، یہ میری لائف ہے، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ حرم کو اس کے جواب پر غصہ آیا تھا، وہ بڑی بہن تھی، حورین کو سمجھانا اس کا فرض تھا۔ حرم نے اسے دوبارہ کال کی لیکن حورین نے اس کی کال کاٹنے کے بعد نمبر آف کر دیا۔ ساری رات حرم پریشان رہی، جو حورین کر رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ نہ ہی کچھ سمجھنے کو تیار تھی۔ سچ بات ہے، انسان ٹھوکر کھائے بنا سمجھتا ہی نہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، حرم کا زیادہ ٹائم پڑھنے میں گزرتا تھا، وہ دعائیں مانگ رہی تھی، وظیفے کر رہی تھی کہ کسی طرح اللہ اس کی عزت رکھ لے۔ اس دن ان کی لاسٹ اسائنمنٹ سبمٹ ہونی تھی، حرم نے بہت محنت کے ساتھ اسے مکمل کیا تھا۔ شکر ہے یہ اسائنمنٹس کا جھنجھٹ تو ختم ہوا، بس اللہ پاک اب اچھے مارکس دے ہم سب کو۔ حرم عرش اور بیلا کے ساتھ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے جا رہی تھی۔ ہاں اللہ کرے، عرش نے بھی دعا کی۔ لیکن رون کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ آج اس کی ٹرن تھی، وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوا اور حرم کے ہاتھ سے اسائنمنٹ چھین کر یہ چا وہ چا۔ حرم تو حق دک سی رہ گئی تھی، کتنی دیر تو وہ بول ہی نہ پائی۔ حرم، وہ تمہاری اسائنمنٹ لے گیا ہے، بیلا نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہائے میری اسائنمنٹ، حرم کو جھٹکا لگا۔ رون، میری اسائنمنٹ، وہ بھاگی۔ کتنی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے مل گیا تھا، رومان نے اسے پکڑ لیا تھا۔ رون، میری اسائنمنٹ دے دو پلیز، حرم کا سانس پھولا ہوا تھا، رون چھینی ہوئی چیز واپس نہیں کرتا۔ پلیز، آج لاسٹ ڈے ہے، میں نے سبمٹ کروانی ہے، پلیز دے دو، حرم نے اس کی منت کی۔ کبھی بھی نہیں، رون دے دو اس کی اسائنمنٹ، رومان نے آگے بڑھ کر کہا۔ ریم، تم ہمارے معاملے سے دور رہو، یہ میرا اور لٹل لیڈی کا معاملہ ہے۔ رون دے دو اسائنمنٹ اسے، اگر اس نے سبمٹ نہیں کروائی تو وہ فیل ہو جائے گی اور پھر کمپٹیشن کا کیا؟ عرش نے رون کو سمجھانا چاہا۔ میرا ڈپارٹمنٹ تو ہر بار ہی ہارتا ہے، اس بار ہار جائے گا تو کون سا نئی بات ہے، رون نے سچ کہا۔ پلیز میری اسائنمنٹ دے دو رون، تمہیں جو چاہیے میں دوں گی، کتنے پیسے لوگے واپس کرنے کے، پلیز دے دو۔ حرم رونے والی ہو گئی تھی، ایک دم ہی سارے اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہو گئے تھے۔ رون دے دو، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، رومان سے حرم کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ رون کا جب دماغ گھومتا تھا وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں اسائنمنٹ چاہیے تو جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا، رون نے شرط رکھی۔ میں تیار ہوں، جلدی بولو۔ حرم جانتی تھی وہ اتنی جلدی اسائنمنٹ نہیں دے گا۔
تمہیں پروفیسر مورگن کی سائنس لیب میں جانا ہوگا۔ ہرم نہیں جانتی تھی کہ رون نے کتنا بڑا دھماکہ کیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس کے منہ کھلے رہ گئے تھے۔ پروفیسر مورگن، نو ہرم نیور، اسٹوڈنٹس نے سرگوشیاں کی۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کہاں ہے ان کی لیب؟ ہرم نے جواب دیا۔ نو مس نور، آپ وہاں نہیں جائیں گی، رومان آگے بڑھا۔ کیوں، کیا ہے اس لیب میں؟ ہرم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر مورگن بہت ہی اسٹرکٹ ہیں، وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے، زیادہ وقت وہ لیب میں گزارتے ہیں جہاں وہ مختلف تجربات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بنا پوچھے ان کی لیب میں چلا جائے تو وہ اس اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے باہر نکلوا دیتے ہیں، عرش نے خوفناک لہجے میں بتایا۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ یہ ضروری تھا، میری مجبوری تھی، ہرم نے کہا۔ رون نے ایک بار زی کو بھی یہ چیلنج دیا تھا، پروفیسر نے اسے یونیورسٹی سے باہر نکلوا دیا تھا، وہ تو اسے آئی کیو لیول کی وجہ سے ڈین نے زی کو معاف کر کے اس کا واپس ایڈمیشن کر لیا، واسے نے بتایا۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بیلا نے اس کی تصدیق کی۔ ہرم کافی ڈر گئی تھی، اس کے آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اب میں کیا کروں؟ جلدی فیصلہ کرو لٹل لیڈی، نہیں تو میں اسائنمنٹ۔ رون نے خباثت سے ہنستے ہوئے لائٹر جلایا۔ میں جاؤں گی، پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ اوکے، اگر پروفیسر نے تمہیں یونی سے باہر نہیں نکلوایا تو تمہیں تمہاری اسائنمنٹ مل جائے گی۔ زی بھی اپنے گروپ کے ساتھ وہاں آ گئی تھی، سب سے خطرناک کھیل تھا یہ، ہرم کا مستقبل ایک طرح سے داؤ پر لگ رہا تھا۔ اوکے میں ریڈی ہوں، بتاؤ کس طرف ہے لیب؟ نو ہرم نو، پلیز ڈونٹ گو، اسٹوڈنٹس ہرم کو ہاتھ ہلا ہلا کر منع کر رہے تھے۔ ہرم نے اپنے آنسو پیتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر دل سے دعا مانگنے کے بعد وہ لیب کی طرف چل پڑی۔ مت جاؤ ہرم، تمہارا فیوچر خراب ہو جائے گا اگر پروفیسر مورگن نے تمہیں یونیورسٹی سے نکلوا دیا تو۔ تمہیں نہیں پتا وہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور ڈین بھی انہی کی بات مانتے ہیں۔ عرش ہرم کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جانا ضروری ہے عرش، مجھے ایک کوشش تو کرنی چاہیے، ہرم نے جواب دیا۔ ہم رون سے بات کر سکتے ہیں، شاید اسے ترس آ جائے۔ وہ کبھی نہیں مانے گا عرش، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتی، بس تم میرے لیے دعا کرو۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، بیسٹ آف لک، عرش نے کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ شکریہ، ہرم نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ وہ لین ایریا میں آ گئے تھے، ہرم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم ان کے ساتھ آیا تھا۔ اب تم یہاں رکو، مجھے اکیلے ہی آگے جانا ہے، ہرم نے کہا اور دل میں درود شریف کا ورد کرتے لیب کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کھڑے سبھی اسٹوڈنٹس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رحم کھا جانے والی نظروں سے رون کو گھور رہا تھا۔ کیا ہے، بچے کی جان لوگے کیا؟ رون نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ اگر اسے کوئی پرابلم ہوئی نا تو یاد رکھنا رون تمہاری خیر نہیں، رحم غصہ سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ہرم لیب کا دروازہ کھولنے کے بعد اسے پار کر گئی تھی۔ اندر ایک نئی دنیا تھی، لیب بہت بڑی تھی، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ لیب میں عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی، مختلف جانوروں اور پودوں کے نمونے وہاں موجود تھے۔ ہرم نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو گلے سے لگایا، وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ Who the hell are you؟ وہ یقیناً پروفیسر مورگن تھے جو اتنی زور سے چلائے تھے، ہرم ایک دم اچھلی تھی۔ اس کا نازک سا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ Who are you؟ پروفیسر ایک بار پھر چلائے۔ ہرم کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ پلٹی تو پتھر کی ہو جائے گی، لیکن اسے پلٹنا تھا، وہ دھیرے دھیرے مڑی۔ سوری پروفیسر، وہ ایکچولی، ہرم کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن پروفیسر مورگن شاید خود پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہرم کو دیکھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود سلائیڈز نیچے گر چکی تھیں۔ ہرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر کو ہوا کیا ہے۔ ایش ولیم، پروفیسر نے کہا، وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ ایش اولڈ ہاؤس آئی تھی عائشہ کے ساتھ۔ اولڈ ہاؤس کی بلڈنگ کافی بڑی تھی، وہاں ہر چیز کا پراپر انتظام تھا، سینکڑوں نرسیں اور میڈز وہاں کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ گڈ مارننگ میم، عائشہ کو دیکھ کر وہ سب اسے سلام کر رہی تھیں۔ کچھ ڈاکٹرز بھی وہاں موجود تھے جو بوڑھے بزرگوں کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اولڈ ہاؤس میں صفائی ستھرائی کا بھی انتظام اچھا تھا، ہر کمرہ صاف اور ہوادار تھا۔ بزرگوں کے لیے بڑا سا گارڈن بنا تھا جہاں وہ کھلی ہوا میں سانس لے سکتے تھے۔ تقریباً سارا اسٹاف ہی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ ہے نور العیش، یہاں کی نیو مینیجر، عائشہ نے اسٹاف روم میں موجود اسٹاف سے ایش کا تعارف کروایا۔ ویلکم میم، اسٹاف نے خوش دلی سے ویلکم کیا تھا۔ ایش کو سب بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کی باکسنگ اور میوزک کلاس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ۔ میری نور العیش کو لے جائیں اور ہاؤس کی سیر کروائیں، عائشہ نے ایک لڑکی سے کہا۔ یس میم، وہ مسکرا کر سر ہلاتی آگے بڑھی تو ایش اس کے پیچھے چل پڑی۔ میری نے ایش کو ہر ایک کمرہ، ہر ایک جگہ دکھا دی تھی، کتنی نرسیں، کتنی میڈز ڈیلی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، وہ سب کی ڈیٹیل اسے بتا رہی تھی۔
اور ایش اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایش واپس عائشہ کے آفس میں آئی تھی۔ جی تو کیسا لگا آپ کو ہمارا چھوٹا سا اولڈ ہاؤس؟ بہت زبردست، ایش مسکرائی۔ ویسے آپ ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو۔ یہاں کے لوگ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے اولڈ ہاؤس میں کثیر تعداد غیر مسلمز کی ہے۔ یہاں غیر مسلمز بوڑھے زیادہ ہیں، کیا آپ کو ان سے نفرت نہیں ہوتی؟ آپ نے انہیں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارا دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے نور العیش۔ اگر ہم انہیں یہاں سے نکال دیں یا ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو یہ لوگ مسلمز کے ساتھ کرتے ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ پاک کی پیدا کردہ مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اس لیے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، بس ہمارے لیے یہ بے سہارا لوگ ہیں جنہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کافی لوگوں نے یہاں اسلام قبول کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر غیر مسلمز اسلام قبول کرتے تھے۔ ہم بھی انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا کرے، عائشہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آمین، ایش نے صدقے دل سے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایش ولیم، پروفیسر جوزف حرم کی طرف بڑھے۔ ایش کے نام پر حرم چونکی تھی، وہ ایک قدم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہی چہرہ، وہی ڈریسنگ، صرف آنکھوں کا کلر چینج ہے۔ کون ہو تم؟ نور، حرم نور، پروفیسر، حرم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نور، او یس، یاد آیا، نور العیش، یور لیٹر نیم واز نور العیش۔ پروفیسر، آئی ایم ناٹ ایش، حرم نے کہا۔ آئی نو یو آر ناٹ ایش، لیکن خطرناک حد تک تم اس سے مشابہت رکھتی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ پروفیسر نے اسے ایک طرف رکھے اسٹول کی طرف اشارہ کیا اور حرم حیران ہوتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ لیب سے باہر آئی تھی۔ بیلا جو چینگ کو اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھائے لیب کے باہر اسے گول گول دائرے میں چکر لگوا رہی تھی، سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دھڑام سے وہ اپنی سائیکل سمیت نیچے گری، اس کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھی چینگ بھی۔ کاکٹیل پیتے رون کا منہ حیرت سے کھلا اور کاکٹیل اس کے منہ سے فوارے کی طرح باہر نکلی۔ پریشانی سے چکر لگاتا ریم بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گیا۔ واسع کے ہاتھ سے موبائل نیچے گرا۔ شالے حرم کو دیکھ کر چکرا کر خود نیچے گر گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ حرم پروفیسر مورگن کے ساتھ لیب سے باہر نکل رہی تھی۔ پروفیسر مورگن ہنس رہے تھے۔ یہ تو معجزہ ہو گیا تھا۔ گڈ لک مائی سن، پروفیسر مورگن نے پیار سے حرم کو کہا اور واپس اپنی لیب میں چلے گئے۔ جب حرم کی نظر باقی سب پر پڑی تو اسے لگا کہ وہاں انسان نہیں پتلے کھڑے ہیں، پتھر کے پتلے۔ بیلا ایسی گری کہ اٹھ ہی نہ پائی۔ چینگ نیچے گری اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو مزید سکوڑے اسے دیکھ رہی تھی، سب پر جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ منہ تو بند کرو انکل، حرم نے رون کے پاس آ کر اس کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، جو حیرت کے باعث کھل گیا تھا اور بند ہونا بھول گیا تھا۔ وہ مسکراتی سب پر ایک پراسرار سی نظر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا وہ جادوگرنی ہے، جمی کی مشکل سے آواز نکلی تھی۔ سب پر چھایا سکتہ ایک جھٹکے سے ٹوٹا۔ حرم رکو، عرش کو جیسے ہوش آیا، وہ حرم کے پیچھے بھاگی۔ بیلا نے اپنی سائیکل وہیں چھوڑی اور گرتے پڑتے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ کہا تھا نا میں نے کہ حرم نور از اے میجیکل گرل، جمی نے اونچی آواز سے کہا۔ رون کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ اس نے کوئی جادو کیا ہوگا، دیکھا تھا تم لوگوں نے، پروفیسر مورگن مسکرا رہے تھے۔ ہے لٹل لیڈی، پہلی بار رون دی ڈان کسی لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا۔ رومان شاہ کو واقعی اس دن احساس ہوا تھا کہ حرم نور واقعی ایک طلسماتی لڑکی ہے، جس کا طلسم روما پر بھاری پڑ گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہورین۔ اس دن ہورین کا برتھ ڈے تھا، 25 مئی۔ اسد نے اسے وائس میسج بھیجا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنا خوش اس نے اپنے آپ کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن کیا یہ خوشیاں سدا رہنے والی تھیں؟ اسد بھائی، شہرین اسد کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے انٹرنیٹ پر حرم کے لیے کوئی گفٹ سلیکٹ کر رہا تھا۔ بولو۔ مجھے آپ کا سیل فون چاہیے کچھ دیر کے لیے، وہ میرا فون آن نہیں ہو رہا، میں نے اپنی فرینڈ کو ایک ضروری کال کرنی ہے، شہرین نے کہا۔ وہ رکھا ہے، لے جاؤ، اس نے ٹیبل پر رکھے فون کی طرف اشارہ کیا اور شہرین حیران رہ گئی، اسے امید نہیں تھی کہ اسد اتنی جلدی مان جائے گا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ خوشی خوشی موبائل اٹھاتے باہر نکل گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ہورین کے دونوں نمبر بلاک لسٹ میں لگائے، پھر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا۔ ٹائپنگ کے وقت اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ ٹائپ کرنے کے بعد اس نے وہ میسج ہورین کو سینڈ کیا، اسد کے موبائل سے اسے ڈیلیٹ کیا۔ تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھینی، مجھے رلایا، اب میں رلاؤں گی تمہیں حرم، تمہاری بہن کو تکلیف دے کر۔ یہ لو اسد بھائی، وہ موبائل واپس اس کے کمرے میں لے گئی۔
ہو گئی بات؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہو گئی، تھینکس، شہرین نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج کل وہ بہت سیدھی بنی ہوئی تھی، لیکن اسد نہیں جانتا تھا وہ اسے ہی ڈسنے والی ہے۔ بتاؤ حرم، تم نے ایسا کیا کیا کہ پروفیسر مورگن نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا؟ میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے ان سے سوری کیا، انہیں بتایا کہ میری مجبوری ہے، اور وہ مان گئے؟ کیسے؟ بیلا حیران ہوئی۔ سچ بتاؤ لٹل لیڈی، تم اندر کون سا منتر پھونک کر آئی ہو؟ رون نے غصے سے پوچھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ حرم نے اس کی دی ہوئی ڈیئر پوری کر دی تھی۔ میری اسائنمنٹ مسٹر رون، حرم نے ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ پہلے بتاؤ کہ… اب رون دی ڈون رونے لگ جائے گا، حرم نے اس کی بات کاٹی۔ یہ لو اپنی اسائنمنٹ، اور میں سچ جان کر رہوں گا۔ وہ اس کی اسائنمنٹ پھینکتا گراتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بتاؤ نا سسٹر، تم نے کیا کہا پروفیسر سے کہ وہ مان گئے؟ واسے نے پوچھا۔ سیریسلی میں نے پروفیسر مورگن سے اور کچھ نہیں کہا، میں نے بس انہیں یہ بتایا کہ میری مجبوری ہے، اور وہ مان گئے۔ اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فرسٹ ڈے ہی ریم سے کہا تھا کہ حرم نور ایک میجیکل گرل ہے، پر کسی نے میری بات نہیں مانی، لیکن آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، شی از اے میجیکل گرل۔ ہاں ہم نے مان لیا، اسٹوڈنٹس نے جمی کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا، کیونکہ آج جو ہوا تھا وہ ایک جادوگر ہی کر سکتا تھا۔ سب حرم کو ایک جادوگرنی سمجھ رہے تھے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ نام، وہ ذات جس سے اسے چڑ ہو رہی تھی، آج اسی نام، اسی ذات کی وجہ سے حرم کی عزت بچی تھی۔ وہ اسی کی وجہ سے یونی میں موجود تھی۔ ایش، ہاں وہی تو تھی اس کی مسیحا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 3 سال پہلے پروفیسر کسی جڑی بوٹی کی تلاش میں جنگل گئے تھے، جہاں انہیں کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور پھر خونخوار جنگلی درندوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ایش بھی اس جنگل میں گئی تھی ایڈونچرز کے لیے اپنے گروپ کے ساتھ۔ وہ اس جنگل میں پروفیسر مورگن کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پروفیسر مورگن اس کے بہت بڑے احسان مند تھے۔ ایش انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز تھی۔ 3 دن جنگل میں ایش کے گروپ کے ساتھ گزارنے کے بعد پروفیسر ایش کے فین ہو گئے تھے۔ اس ٹور کے بعد ایش انہیں نہیں ملی، پھر اچانک انہیں وہ ایک دن ملی۔ وہ پوری بدل گئی تھی۔ نورل ایش نام رکھ لیا تھا اس نے، سیم ویسی ڈریسنگ تھی اس کی جیسی حرم کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب تک 3 سال گزر گئے تھے، تلاش کرنے کے باوجود بھی پروفیسر کو ایش نہیں ملی۔ اسے کچھ بری خبریں بھی ملی تھیں ایش کے حوالے سے، اور پھر آج 3 سال بعد وہ اسے اپنی ہی لیب میں مل گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا، یا شاید وہ ایش تھی ہی نہیں، لیکن وہ ایش ہی تو تھی، وہی باتیں، وہی سوچ، سب کچھ وہی تھا۔ پروفیسر نے ساری سٹوری حرم کو سنا دی تھی، اور حرم حیران رہ گئی تھی کہ کوئی لڑکی اس سے اس قدر مشابہت کیسے رکھ سکتی ہے۔ پروفیسر مورگن تو حرم کے روپ میں ایش کو پا کر خوش تھے۔ حرم یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ سمان نے ایش کو بہت ڈھونڈا، مائک نے بھی ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملی۔ اسے ملنا ہوتا تو وہ ملتی نا۔ وہ خود تو چلی گئی تھی، ساتھ پیلس تو کیا پورے ٹاؤن کی رونق اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ مسٹر پارکر اور ارد گرد کے دیگر لوگ حیران تھے کہ ایش کا گھنٹا نہیں بجتا اب۔ گرینی بھی ماں رہنے لگی تھیں، وہ ایش کو یاد کرتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھیں۔ مسز ولیم بھی ایش کو بہت یاد کرتی تھی، آخر کو ایش ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن مسٹر ولیم اپنی ضد پر اڑے رہے، ان کی وجہ سے کوئی ایش کا نام پیلس میں نہیں لیتا تھا۔ سمان نے اسے دیکھنے کی بہت دعائیں مانگی تھی، مگر وہ تو نہ جانے روما ہی چھوڑ گئی تھی، کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مائک بھی اکثر اس کے پاس آ جاتا تھا کہ شاید ایش اس سے ملنے آئی ہو، مگر نہیں، اسے آنا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کیوں آتی؟ اس دن سمان ایک چیک دینے مسٹر احمد کے اولڈ ہاؤس گیا تھا۔ وہ اولڈ ہاؤس کا جائزہ لینے کے بعد مسٹر احمد کے ساتھ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا، جب اچانک اس کی نظر ایک نفوس پر پڑی، اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے، شال کو کندھوں پر لپیٹے، ٹخنوں تک آتی سفید فراق پہنے، وہ کوئی پری ذات معلوم ہو رہی تھی۔ سمان نے اپنا چشمہ اتار کر اسے غور سے دیکھا، مگر اس کی آنکھیں وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ ایش ہی تھی، مسکراتی، کسی سے بات کرتی، شاید وہ کچھ سمجھا رہی تھی۔ مسٹر حیدر کیا ہوا؟ مسٹر احمد نے سمان کو دماغی طور پر غیر حاضر پایا تو پوچھا، لیکن سمان کو ہوش کہاں تھا، اسے ہر چیز سلو موشن میں نظر آ رہی تھی۔ مسٹر احمد نے سمان کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایش کو دیکھ رہا ہے۔ آر یو اوکے؟ اب کی بار انہوں نے سمان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، اوکے پھر ملتے ہیں۔ وہ اس سے مصافحہ کرتا آگے بڑھ گیا، کیونکہ ایش بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ 3 مہینوں سے جس لڑکی کے لیے مارا پھر رہا تھا، وہ اسے ملی بھی تو کہاں۔ ہر 3 ماہ بعد وہ اس اولڈ ہاؤس میں چیک دینے آتا تھا، درمیان میں وہ وہاں چکر ضرور لگاتا رہتا تھا۔ اس بار وہ زیادہ بزی تھا، اس لیے پورے 3 ماہ بعد آیا تھا، اور اسے ایش مل گئی۔
کاش میں پہلے یہاں آیا ہوتا، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے سوچ رہا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ ایش کو دیکھ کر اس لیے اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ نیکسٹ اسے کیا کرنا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا۔ سارا کام ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے میری، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نہیں چاہتی آپ ہی عائشہ یا احمد بھائی کو کوئی شکایت ہو، ایش اسے سمجھا رہی تھی۔ ڈونٹ وری میم، ہر چیز پرفیکٹ ہوگی۔ اولڈ ہاؤس کے لیے چیریٹی شو کیا جا رہا تھا، وجہ وہاں موجود بوڑھے نفوس بھی خوش ہو جاتے اور اولڈ ہاؤس کے لیے انہیں مدد بھی مل جاتی۔ کیسے ہیں مسٹر ایلٹ؟ ایش نے ایک کمرے میں آنے کے بعد وہاں موجود بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ایش، ایشور تمہیں ہر خوشی دے، وہ مسکرائے۔ ایش سب کا دل لگائے رکھتی تھی۔ ایشور نہیں مسٹر ایلٹ، خدا کہیں، دل کو سکون ملتا ہے، ایش نے مسکرا کر کہا۔ ایش دیکھو یہ ایلٹ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تمہارے آنے سے پہلے، ساتھ والے بیڈ پر موجود بوڑھے آدمی نے ایش سے شکایت کی۔ کیوں مسٹر ایلٹ، میرے دادا جی کو تنگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایش نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ ایش کیا تم نے کبھی محبت کی ہے؟ اچانک ایک اور بزرگ نے سوال کیا جو مسلم تھا، جس کا نام علوی تھا۔ اس سوال پر ایش کا رنگ فک ہوا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس کی زندگی پوری بدل گئی تھی۔ وہ یہاں موجود ہر شخص کو جان گئی تھی، وہ خود ساری بدل گئی تھی، اس کی عادتیں بدل گئی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی سامان سے محبت، وہ اسے یاد کرنا نہیں بھولی تھی، اس کی زندگی کے ایک ایک پل میں وہ بستا تھا۔ بتاؤ نا ایش۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور ایک کمرے میں 4 بیڈ لگے تھے۔ وہ چاروں ایش کی طرف متوجہ تھے۔ آپ لوگ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایش زبردستی مسکرائی۔ کیونکہ آج مجھے اپنی ٹین ایج کی محبت یاد آئی ہے، بہت۔ ایش جس کو دادا جی کہتی تھی اس نے بتایا اور ایش مسکرا دی۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں نا دادا جی، محبت ہر کسی کو مل جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا، ایش نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ وہ چاروں چپ کر گئے، شاید انہوں نے بھی اپنی محبت کھوئی تھی۔ اب آپ لوگ آرام کریں، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں وہ کر کے آتی ہوں، ایش کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے کاریڈور سے گزرتے ہوئے اپنی شال کو مزید اپنے اوپر لپیٹا۔ سردیوں کی آمد ہو رہی تھی، وہ اداس ہو گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ اولڈ ہاؤس میں موجود شور اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ من میرا ماٹی کا دیا، نہ ٹوٹے نہ جڑتا سائیں، سو دیے جلا کر ہاری، پریت کا در نہ کھلتا سائیں، چاہت چاہت کرتی پھرتی، چاہت بیج نہ پھلتا سائیں، تیری دھوپ کی چھاؤں نرالی، شب سورج نہ ڈھلتا سائیں، عشق کا روک لگا کر بیٹھی، من شیشہ نہ دھلتا سائیں، بات کہی اور مان گنوایا، مان کبھی نہ جڑتا سائیں، تو چاہے من مندر کر دے، چاہے پھیر دے قبلہ سائیں، تو چاہے تو پتھر کر دے، چاہے موم پگھلتا سائیں، دنیا تیری ریشم دھاگا، رستوں بیچ الجھتا سائیں، مجھ الجھی کو سلجھا کر دے، تو واحد تو یکتا سائیں، تو واحد تو یکتا سائیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی اولڈ ہاؤس سے گزرتی اب اپارٹمنٹس کی جانب بڑھ رہی تھی جو وہاں موجود سٹاف کے رہنے کے لیے تھے۔ جب سے ایش نے یہ جاب سٹارٹ کی تھی وہ انہی میں سے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ آج پھر وہ اسے شدت سے یاد آیا تھا اور آج ہی پھر اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا۔ حورین سارا دن پریشان رہی تھی، وجہ اسد تھا۔ وہ اسے کتنی بار کال کر چکی تھی مگر اس نے ایک بار بھی ریسیو نہیں کی۔ اس کا نمبر بزی جا رہا تھا اور اوپر سے اس کا میسج جس میں اس نے حورین کی برتھ ڈے کو ریسٹورانٹ میں سیلیبریٹ کرنے کی اطلاع دی تھی اور اسے یہ کہا تھا کہ وہ شرجیل کے ساتھ وہاں آ جائے، مگر وہ شرجیل کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ یہ بات اسد سے کرنا چاہتی تھی مگر اس کا نمبر ملتا تب نہ، اور نمبر کیسے ملتا، شہرین اسے بلاک لسٹ میں ڈال چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے آنی کہ کسی لڑکی نے زی کو شاکڈ کیا ہو۔ وہ لڑکی، وہ حرم نور، وہ عام سی دکھتی ہے آنی مگر وہ عام نہیں ہے، بہت پر اسرار سی ہے۔ جیمی کو لگتا ہے وہ جادو کرنی ہے۔ زی جیمی کی بات کو یاد کر کے خود ہی ہنستی۔ اچھا ایسا کیا خاص کام کیا ہے اس نے جو زی شاکڈ ہو گئی ہے؟ آنی نے پوچھا۔ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑی تھیں۔ زی کی نیلی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی تھیں، اس کے خوبصورت بال ہوا چلنے کے باعث اڑ اڑ کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ پروفیسر مورگن اس سے امپریس ہو گئے ہیں، وہ ان کی لیب میں گئی تھی اور انہوں نے حرم کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسا کیا ہے آنی اس میں جو وہ لوگوں کے دل جیت لیتی ہے؟ یہ تو میں اس لڑکی سے ملنے کے بعد ہی بتا سکتی ہوں، میں نے تو ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں، آنی نے جواب دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آنی جیسے اس کی ذات کے گرد کچھ لپٹا ہے،
جیسے کسی کا پہرا ہے، جیسے کوئی چیز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ رون کے قہر سے اکثر بچ جاتی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں آنی جو سامنے ہو کر بھی پوشیدہ ہے؟ بس کرو زی، تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت سسپینس ہو رہا ہے۔ میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں، آنی نے صاف گوئی سے کہا۔ اور زی کیسے بتاتی کہ وہ ہر روز اسے خواب میں دیکھتی ہے، نہ جانے کیوں وہ اسے شدید نفرت کرنا چاہتی ہے، پر کر نہیں پا رہی۔ ہر روز کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ زی چونک جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نہیں آنی، مجھے بھی وہ سایہ، وہ چیز چاہیے جو اس کے گرد لپٹی ہے، وہ چیز جس کا حرم پر سایہ ہے۔ وہ کچھ انمول سا ہے آنی، میں چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پا رہی، لیکن میں جلد ہی جان جاؤں گی۔ زی کے لہجے میں اعتماد تھا۔ آنی بس دیکھ کر رہ گئی۔ حرم، فرحاد نے اسے پکارا تھا۔ وہ لاؤنج میں موجود گھر کے پچھلی جانب کھلنے والی ونڈو کے سامنے کھڑی تھی۔ عموماً حرم اس وقت پڑھتی تھی، مگر آج وہ وہاں کھڑی تھی۔ جی، وہ جیسے چونکی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ویسے ہی۔ نہیں، ویسے ہی نہیں، کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور حرم مسکرا دی۔ وہ واحد شخص تھا جو حرم کو اندر تک پڑھ لیتا تھا۔ ہادی، آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ میں کب کچھ سوچ رہی ہوتی ہوں؟ حرم نے مسکرا کر پوچھا۔ اور وہ اسے کیا بتاتا کہ جب وہ اس سے میلوں دور تھی تب بھی وہ اس کی تڑپ کو محسوس کر لیتا تھا، تو سامنے ہو کر کیسے نہ جان پاتا؟ میں ایک کال کر کے آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکراتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی حرم کے موبائل نے وائبریٹ کیا تھا۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں کوئی شوخی، نہ آخر شب منا جاتیں، مگر ایک انکہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں، عجب سرگوشی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دل ربا منظر، طلسمی چاند راتیں، سنہری دھوپ کے موسم، یہ ہلکی سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں، مجھے اکثر یہ کہتے ہیں۔ محبت یوں ہی اچھی ہے، محبت یوں ہی اچھی ہے، داستان محبت۔ حرم کسی ٹرانس کے زیر اثر وہ پوئٹری پڑھ رہی تھی۔ آخر میں لکھا داستان محبت کا نام پڑھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ جانے یہ کون پاگل شخص ہے؟ حرم کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ یقین نہیں ہوتا روما میں بھی لوگوں کے پاس ایسی حرکتیں کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اتنی بیزی لائف میں یہ شخص متواتر میسیجز کر رہا ہے۔ کیا مجھے ہادی کو بتا دینا چاہیے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے انہیں کیوں پریشان کروں؟ حرم، فرحاد نے اسے پکارا تھا۔ جی، کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ اس کی خاموشی بھی سمجھ جاتا تھا۔ نہیں، وہ مسکرائی۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر باہر لان میں آ گیا۔ سردی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوائیں روح کو سکون بخش رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، وہ اسے اپنے سامنے بٹھا چکا تھا۔ حرم فرحاد کے اس قدر کیئر کرنے پر حیران ہوتی تھی۔ آج کل کچھ پریشان ہو؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ مکر گئی۔ جھوٹ نہیں۔ جی، بس ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ ٹینشن کیوں ہے؟ تیاری نہیں ہے کیا؟ ہے تو، لیکن اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں زی کو کمپیٹ کر سکوں۔ آپ نہیں جانتے ہادی، مجھ سے کمپٹیشن سے نہیں پڑھا جاتا۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کمپٹیشن سے حسد پیدا ہوتا ہے دل میں، اور حسد کامیابی کو کھا جاتا ہے، اور میں اپنی کامیابی کو حسد کے ہاتھوں بھیٹ چڑھتے نہیں دیکھ سکتی۔ تو تم یہ بھول جاؤ کہ کمپٹیشن ہے کوئی تمہارا۔ نیوٹرل ہو کر پڑھو، بس خود پر فوکس کرو، کسی کی بات پر بھی دھیان مت دو۔ اور میں جانتا ہوں میری حرم کبھی کسی کی کامیابی سے جیلس نہیں ہو سکتی۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ حرم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تو پھر مجھے بہت سے ٹاپکس کلیئر نہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں تمہیں پڑھا دوں؟ فرحاد نے مشورہ پیش کیا۔ آپ؟ حرم حیران ہوئی۔ جی ویسے تو میں ڈاکٹر ہوں، لیکن یقین مانو سائنس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، بس کبھی کبھی۔ فرحاد کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ہادی، حرم اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ بس کریں اب، وہ تب مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ حرم شرمندہ ہو گئی تھی۔ فرحاد کا کہکہا ابھرا۔ ڈونٹ وری، مذاق کر رہا تھا۔ راج ہنس کی اس جوڑی کو کبھی کبھی اس طرح اکٹھے ہونے کا موقع ملتا تھا، اور جب وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے تو ہر چیز مکمل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ دونوں مکمل ہو جاتے تھے۔ ان کا رشتہ ہی ایسا تھا۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آدم اور حوا کا ساتھ صدیوں پرانا تھا، اور صدیوں تک اسے رہنا تھا۔ ایک بات کہوں ہادی؟ کہو۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ مکھن لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسکرایا۔ نہیں،
کبھی کبھی آپ مجھے اپنے جیسے لگتے ہیں، وہ کہہ نہ سکی۔ میں تمہارے لیے ہی تو بنا ہوں، اس لیے تمہارے جیسا بنایا گیا ہوں، وہ کہہ گیا۔ وہ اس کے دل کی بات سن چکا تھا۔ آپ کیسے جان لیتے ہیں جو میں سوچتی ہوں؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ مسکرا دیا، پیاری سی مسکراہٹ جو حرم کو مسمرائز کرتی تھی۔ اگر تمہارے دل کی دھڑکن نہیں سنوں گا تو کس کی سنوں گا؟ اور ویسے بھی میں ڈاکٹر ہوں، ہارٹ بیٹ اچھے سے سن لیتا ہوں۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ ہمیشہ شرارتی ہو جاتا تھا۔ ہادی، حرم بس اتنا ہی کہہ پائی۔ جی ہادی کی جان، وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ جی جی، وہ مسکرایا۔ چائے؟ فرحات جو کسی اچھی سی بات کی امید کر رہا تھا، چائے کا سن کر اچھلا۔ اتنے اچھے موسم میں بھی تمہیں چائے کی پڑی ہے؟ ہاں تو اور کیا، مجھے نشہ لگ گیا ہے آپ کے ہاتھ کی چائے کا، نہ پیوں تو رات کو جیسے نیند ہی نہیں آتی۔ لو جی، حرم میڈم کے کام ہی الٹے تھے، لوگ نیند بھگانے کے لیے چائے پیتے ہیں اور وہ اس لیے پیتی تھی کہ نیند آ جائے۔ تم پاگل ہو حرم، وہ مسکرایا۔ تھینکس، میری تعریف بعد میں کیجیے گا، پہلے چائے بنائیں، حرم نے حکم دیا۔ جو آپ کا حکم، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اندر، میں یہیں بیٹھی رہتی ہوں۔ نہیں، اندر چلو، میں تمہیں یہاں اس وقت اکیلے نہیں بیٹھنے دے سکتا، وہ سنجیدہ سا کہہ رہا تھا اور حرم ضد کیے بنا اٹھ گئی۔ جہاں وہ شخص ہوتا تھا اسے وہاں رہنا اچھا لگتا تھا، مضبوط پناہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ یہاں بیٹھو، میں 5 منٹ میں چائے بنا کر لاتا ہوں، وہ کہہ کر کچن کی طرف مڑ گیا۔ حرم کی نگاہیں اس کی پشت پر جمی تھیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں یا سایہ روبرو میرے، وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی آنکھوں سے ہنس دینا، کبھی جو روٹھنا تو بے رخی کی حد ہی کر دینا، کبھی آنکھوں کے رستے سے کہیں دل میں اتر جانا، کبھی بے چین رکھنا خود کو، مجھ کو بھی سزا دینا، کبھی تو برف سا لہجہ، نگاہ سا سرد کر لینا، کبھی تتلی سے سارے رنگ میرے دامن میں بھر دینا۔ مجھے اکثر یہ لگتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ حورین اسد کا نمبر ملا کر تھک چکی تھی مگر نمبر مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا، اتنا اسپیشل دن تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ چلیں حورین، شرجیل بار بار اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسد نے اسے کہا ہے کہ وہ حورین کو لے کر ریسٹورانٹ آ جائے، لیکن حورین کا دل نہ جانے کیوں آج ڈر رہا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میری اسد سے بات نہیں ہو رہی، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں پہلے، پلیز آپ ایک بار میری ان سے بات کروا دیں۔ حورین نے شرجیل کی منت کی۔ اسد کے نمبر سے جواب نہیں مل رہا، اسے کوئی ضروری کام تھا آج، شاید اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ ویسے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو یہ میسج دیکھ لیں، مجھے اسد نے کیا ہے۔ شرجیل نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ وہ نمبر اسد کا ہی تھا جس میں اس نے شرجیل کو یہ کہا تھا کہ وہ حورین کو لے کر ریسٹورانٹ پہنچ جائے۔ ادھر اسد حورین کو کال اور میسیجز کر کر کے تھک چکا تھا مگر اس نے ایک بھی رپلائی نہیں دیا تھا۔ وہ آفاق تایا کے ساتھ تھوڑا مصروف تھا مگر اس نے رات کو حرم کو سرپرائز دینے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ آفاق تایا اسے اپنی فیکٹری لے گئے تھے، اس لیے وہ اس قدر بیزی ہو گیا تھا کہ یہ سوچ ہی نہ پایا کہ حورین کبھی ایسا نہیں کرتی، تو پھر آج کیوں؟ تو پھر چلیں، شرجیل نے ایک بار پھر پوچھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی کو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور حورین اسی کشمکش میں تھی کہ وہ شرجیل کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ کچھ سوچتے ہوئے بالآخر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شرجیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حورین آگے چل رہی تھی۔ شرجیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے ایک لڑکی کھڑی اسے ویل ڈن کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ تھی حورین کی دوست، صرف نام کی دوست، لیکن دل میں وہ حورین کے لیے بغض رکھتی تھی اور آج اسے یہ بغض باہر نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ صبح یونیورسٹی آتے ہی اس نے حورین کا موبائل لیا تھا اور پھر اس نے اسد کا نمبر بلاک کیا۔ تبھی حورین اور اسد ایک دوسرے کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ شرجیل کا مقصد پورا ہونے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ عیش رات کو سو نہیں پائی تھی، سامان کیا یاد آیا اسے، اپنے گھر والے سبھی یاد آ گئے تھے۔ اسے پچھلی ایک ایک بات یاد آ گئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے اس نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا تھا کہ سارے دن اولڈ ہاؤس میں بزی رہنے کے بعد وہ تھک جاتی تھی۔ یادوں سے بھاگنے کے لیے اس نے خود کو اس قدر مصروف کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرنے کے بعد بستر پر لیٹتی تھی، چھم سے سامان کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا اور پھر یادوں کا زہر اس کی رگ رگ میں اترنا شروع ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ چیئر پر آنکھیں موندے لیٹی تھی جب اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ عیش چونکی، دیکھا عائشہ کی کال تھی۔ السلام علیکم آپی، عیش نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان 3 مہینوں میں عائشہ اور اس کی فیملی عیش کی سب کچھ بن گئی تھی۔
وعلیکم السلام۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں ایش۔ ہائے وہ کیوں؟ ایش حیران ہوئی۔ تم تو اپنی آپی کو بھول ہی گئی۔ تمہارے لیے سب کچھ اب اولڈ ہاؤس ہے، ہم کچھ نہیں لگتے تمہارے۔ عائشہ شکوہ کر رہی تھی، اس کی آواز میں واضح ناراضگی تھی۔ ایش مسکرا دی۔ ایسی بات نہیں ہے آپی۔ ایسی ہی بات ہے، اگر ایسی بات نہیں تو پھر آئی کیوں نہیں گھر؟ آج تھوڑا کام زیادہ تھا، صبح آؤں گی انشاءاللہ۔ روز تم یہی بہانہ لگاتی ہو، جانتی ہوں تمہارا اولڈ ہاؤس سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ عائشہ واقعی غصے میں تھی۔ اور سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایش نے بات بدلنا چاہی۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم سے بہت ناراض ہوں۔ گل بھی تم سے بہت ناراض ہے، آج اسے بخار تھا، اس نے تمہیں بہت یاد کیا۔ کیا گل کو بخار تھا؟ ایش ایک دم سیدھی ہوئی۔ لیکن احمد بھائی نے تو مجھے نہیں بتایا۔ میں نے انہیں منع کیا تھا، تم بلا وجہ پریشان ہوتی۔ لو بات کرو گل سے۔ عائشہ نے فون گل کو پکڑایا۔ ہیلو گل، کیسی ہو میری پرنسس؟ ایش نے پیار سے پوچھا۔ 6 سالہ گل میں اس کی جان بسنے لگی تھی۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں آنی، گل نے منہ بنایا۔ لیکن کیوں؟ آنی کی پرنسس آنی سے ناراض کیوں ہیں؟ ایش کو گل کے اس طرح منہ پھلانے پر ہنسی آئی تھی جسے وہ دبا گئی۔ آپ آئی نہیں؟ میں صبح آؤں گی، ایش نے کہا۔ پکا پرامس؟ جی پکا پرامس، ایش مسکرا دی۔ کافی دیر وہ گل سے بات کرتی رہی تھی، اس کا ذہن کافی بھٹک گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ شرجیل کے ساتھ کافی دیر سے ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی مگر اسد نہیں آیا تھا۔ شرجیل بھائی اسد نہیں آیا ابھی تک؟ حرین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ سر یہ روم کی۔ ابھی شرجیل نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اچانک ایک ویٹر نے ایک روم کی شرجیل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ روم کس لیے؟ حرین دنگ رہ گئی۔ ویٹر واپس چلا گیا۔ یہ روم اسد نے بک کروایا تھا، اس نے روم میں سبھی ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلیں شرجیل بھائی گھر چلتے ہیں، مجھے مزید یہاں نہیں ٹھہرنا۔ حرین ایک دم کھڑی ہو گئی، روم کا نام سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ ریلیکس حرین، بیٹھ جاؤ، اسد آتا ہی ہوگا۔ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے گھر جانا ہے اور میں جا رہی ہوں۔ اچھا بات سنو، شرجیل نے اسے روکا۔ ایک نظر دیکھ تو لو کمرے کو، اسد نے اتنی محنت کی ہے، اسے کتنا برا لگے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ حرین نے اس کی محنت کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ حرین کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن شرجیل بھائی امی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں حرین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم ایک نظر دیکھ لو، پھر جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، حرین نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بھری۔ کیز اٹھانے کے بعد وہ روم کی طرف آئی تھی۔ روم اوپن کرنے کے بعد اسے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ کمرہ بہت اچھے سے ڈیکوریٹ تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا اچھے سے جائزہ لینے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے موبائل نکال کر اسد کا نمبر ملایا مگر وہ بزی جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی ونڈو میں آ گئی، کچھ سوچتے ہوئے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ پلٹی اور پھر پاس ہی کھڑے شخص سے ٹکرا گئی۔ آپ یہاں؟ وہ شرجیل تھا جو دبے پاؤں کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر حرین کے چہرے پر واضح ناگواری پھیلی۔ وہ حرین، اسد کی کال آئی ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ گھر ہے، ہمیں وہیں جانا ہوگا۔ کیا ہوا اسد کو؟ حرین سب کچھ بھول گئی۔ پتہ نہیں، بس ہمیں جانا ہے، جلدی چلیں۔ حرین نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ آفاق تایا کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے تھے۔ اسد نے فوراً گھر آنے کے بعد تیاریاں شروع کی تھیں۔ اس نے پورے ڈرائنگ روم کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ شہرین نے بھی خوشی خوشی اس کی مدد کی تھی۔ نفیسہ تائی بھی خاموش تھی کیونکہ کچھ دیر بعد جو وہاں ہونے جا رہا تھا وہ نفیسہ تائی کے لیے کافی تھا۔ ویسے اسد بھائی، آپ کی حرین سے بات ہوئی؟ شہرین نے بات شروع کی۔ نہیں صبح سے نہیں ہوئی، میں نے بہت بار ٹرائی کیا مگر اس کا نمبر آف ہے۔ اوہ اچھا، تو آپ چچی کے نمبر پر کال کر لیں، حرین گھر ہوگی، آپ کی بات ہو جائے گی۔ اسد کو شہرین کی بات درست لگی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے صابرہ خاتون کا نمبر ملایا، لیکن وہاں سے اسے جو خبر ملی وہ حیران رہ گیا۔ حرین ابھی تک گھر نہیں گئی تھی۔ موسم خراب ہے، اس موسم میں وہ کہاں ہوگی؟ اسد پریشان ہو گیا۔ چھوٹے صاحب، یہ باہر کوئی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ ملازم نے ایک بڑا سا انویلپ اس کو لا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اسد نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پر اسد کا ہی نام لکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے انویلپ کو کھولا۔ اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر اسد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میم، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ ان حماق سے ڈائری لکھ رہی تھی جب میری نے آ کر اسے بتایا۔ ایش چونکی، اس سے ملنے کون آ سکتا ہے بھلا؟ جب وہ اکیلی یا فارغ ہوتی تھی تو ڈائری پر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، شاید کوئی شو کے سلسلے میں آیا ہو، ایش نے سوچا۔ وہ اپنے آفس روم میں تھی۔ میری کے جانے کے بعد اس نے ڈائری بند کی، ٹیبل کے نیچے بنے لاکر میں رکھی۔
شال کو کندھوں پر اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اٹھی، فائل اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے اسٹاف روم کا دروازہ کھولا، کوئی شخص دوسری طرف چہرہ کر کے کھڑا تھا۔ جی، ایش نے کہا اور وہ پلٹا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ حمزہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کوئی پروجیکٹ تھا جو وہ تیار کر رہا تھا۔ ہو گیا مکمل۔ ویسے یار ایچ ڈی تو بڑی کام کی چیز ہے، سب کچھ اکیلے ہی کر لیتا ہے۔ وہ خود اپنی تعریفوں میں مگن تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور لیپ ٹاپ پر ویڈیو سانگز لگا لیے۔ کچھ دیر وہ دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پورے کمرے میں میوزک کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلا تھا، ٹاول اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند کرنے لگا، اچانک اس کی کمر پر ٹھا کی آواز سے کوئی چیز لگی۔ وہ کراہ کر پلٹا۔ اس کے بیڈ کے پاس دادو کھڑی جارحانہ تیور لیے اسے گھور رہی تھی اور انہی کی فلائنگ چپل حمزہ کی کمر پر لگی تھی۔ ناس مارے، نہ شرم نام کی کوئی چیز بچی ہے تجھ میں یا نہیں؟ دادو کی گرجدار آواز گونجی۔ صاحب جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا، وہ دادو کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اچانک حمزہ کی نظر لیپ ٹاپ پر چلتے گانے پر پڑی جس کی ویڈیو شرمناک تھی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ دادو نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی۔ دادو وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس کلموہے کو تو آج میں توڑ کر رہوں گی۔ دادو نے جھک کر اپنی دوسری چپل نکالی۔ اب کی بار وہ چپل اس کی جگہ لیپ ٹاپ کی شکل پر پڑنے والی تھی۔ حمزہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ دادو اس کا کوئی قصور نہیں۔ حمزہ نے بھاگ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ قریب تھا کہ دادو کی چپل اس کے لیپ ٹاپ کو اپنا نذرانہ پیش کرتی۔ وہ فوراً بول پڑا، دادو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ خود ہی آن ہو گیا، میں ابھی بند کرتا ہوں۔ حمزہ نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا۔ انسان بن جاؤ حمزہ، نہیں تو میں گاؤں جا کر اپنی پوتی سے تیری شادی پکی کراؤں گی، دادو نے سب سے بڑی وارننگ دی۔ نہیں دادو، حمزہ تو گاؤں کے نام پر تڑپ ہی گیا تھا۔ اسے اپنے چچا یا تایا زاد کزنز میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دادو بھی گاؤں کی تھی، وہیں اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ اگر ایک اور گاؤں کی ادھر آ جاتی تو حمزہ گھر سے باہر ہوتا۔ سوری دادو، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ جملہ روز سنتی ہوں میں، کتے کی دم بھی سیدھی ہو جائے، لیکن یہ مجال ہے جو حمزہ صاحب سدھر جائے۔ دادو نے سارے حساب برابر کیے۔ حمزہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دادو کے خطابات پر وہ ہنسے یا روئے۔ سد شکر کہ یونی کی کوئی لڑکی یہاں پر موجود نہیں تھی، ورنہ وہ تو بے ہوش ہی ہو جاتی۔ یہ دیکھ ایچ ڈی یونیورسٹی میں مشہور ہیکر کی گھر میں اس طرح سے عزت افزائی ہوتی تھی۔ اب یہ لنگور کی طرح منہ لٹکا کر کیوں کھڑے ہو؟ حمزہ نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ 10 منٹ میں نیچے آ جاؤ، کھانا تیار ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دادو گرجدار آواز میں حکم دیتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حمزہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بار بار حرین کا خیال آ رہا تھا، دل سے اس سے بات کرنے کو کر رہا تھا، مگر وہ کر نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے یہ بے چینی کیسی تھی۔ آپ یہاں؟ ایش بمشکل بول پائی تھی۔ سامان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ایش نظریں جھکا گئی۔ وہ جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا ہوا آگے بڑھا، عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ ایش ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر سامان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا یہ وہی ایش تھی جو گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی اور سامان کے کہنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں جاتی تھی؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ایش خاموش رہی۔ اس کی نظریں سامان کے جوتوں پر تھیں۔ جانتی بھی ہو کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ ایش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرا مطلب مائک کے ساتھ مل کر۔ اسے تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ بات بدل گیا۔ ہونے دے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے مائک سے، ایش نے سرد لہجے میں کہا۔ اور مجھ سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ کو میری شکل نہیں دیکھنی تھی، میں نے کوشش کی کہ آپ کو میری شکل نظر نہ آئے۔ کوشش کے باوجود بھی ایش کی پلکیں نم ہو گئیں۔ وہ کیا بتاتا، اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 3 ماہ سے مارا مارا پھر رہا ہے۔ ویسے یہ ڈریسنگ تم پر بہت سوٹ کرتی ہے، خاص طور پر یہ شال۔ سامان نے بات کا رخ موڑ دیا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کھڑے رہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، مگر میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ اچھا، سامان کو اس کی بات سن کر ہنسی آئی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ ویسے مجھے یاد ہے کسی دور میں ایش ولیم کو سامان حیدر سے محبت تھی، اتنی شدید محبت کے سامان کو روزانہ دیکھنے کے لیے ایش نے خود کا ایکسیڈنٹ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ایش نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سرخ آنکھوں میں اذیت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سامان تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر گنگ رہ گیا تھا۔ ایش ولیم کو تھی سامان حیدر سے محبت، مگر میں ایش ولیم نہیں ہوں،
میں نور العیش ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ سامان چپ رہا، وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عیش کانپتی ٹانگوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ بے شک وہ ایک دن بھی سامان کو نہیں بھولی تھی، لیکن اس نے نہیں چاہا تھا کہ سامان کو اس کی شکل دوبارہ دیکھنی پڑے، اور آج وہ خود آ گیا تھا۔ نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ اسد صدمے کی حالت میں تھا، جبکہ شہرین اور نفیسہ تائی بھی خاموش بیٹھی تھیں۔ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اسد بھائی کہ حرین کا شرجیل سے افیئر چل رہا ہے، شہرین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اسد نے گھور کر اسے دیکھا۔ اسے کیوں گھور رہے ہو؟ اس کا بھی پہرا دیا ہوتا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے، نفیسہ تائی نے بولنا شروع کیا۔ تبھی لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ شرجیل کے پیچھے حرین اندر داخل ہوئی تھی۔ اسد دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اسے جو تصاویر بھیجی گئی ہیں شاید وہ فیک ہوں، شاید کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، لیکن جب دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ حرین نے وہی ڈریس پہنا ہوا تھا جو تصویروں میں نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم، حرین نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ اتنی خاموشی دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ دل نہیں بھرا تمہارا شرجیل کے ساتھ کمرے میں وقت گزار کر جو اب یہاں چلی آئی؟ شہرین اسے دیکھتے ہی پھنکاری۔ حرین کا تو رنگ فک ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر اسد کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گہری جانچتی کاٹتی نگاہیں۔ حرین کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اسد طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ حرین نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اے لڑکی رک جاؤ وہیں، خبردار جو میرے بیٹے کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا، نفیسہ تائی گرجیں۔ اسد یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اسد کے سامنے میز پر پڑی تصویروں پر گئی۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ اسد وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اسد اٹھا، غصے کو ضبط کرنے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسد میں نہیں، یہ سب جھوٹ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی چٹاخ کی آواز گونجی اور اسد کا ہاتھ اس کے نازک گال پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ اسد! حرین تو بے یقینی کے عالم میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں حرین؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں درد تھا۔ اسد آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ بس دور رہو مجھ سے، گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ اسد نے نفرت آمیز لہجے میں ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اور تم گھٹیا انسان، تمہیں میں نے ذمہ داری سونپی تھی، تم نے ہی سانپ کی طرح ڈس لیا مجھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسد نے آگے بڑھتے ہوئے گھونسا شرجیل کے منہ پر دے مارا تھا۔ بھائی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے حرین نے ورگلایا تھا۔ شہرین آگے بڑھی۔ یہ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، حرین نے کہا۔ کیا جھوٹ ہے؟ کیا یہ تصویریں جھوٹی ہیں؟ کیا تم شرجیل کے ساتھ ہوٹل میں نہیں گئی تھی؟ کیا تم دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں تھے؟ شہرین نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں میں گئی تھی، کیونکہ اسد نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں شرجیل کے ساتھ اس ہوٹل میں چلی جاؤں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ حرین نے سچ کہا۔ اسد کو حرین کے اس طرح جھوٹ بولنے پر انتہا کا غصہ آیا، کیونکہ اس نے تو کوئی میسج کیا ہی نہیں تھا۔ اچھا، ہوٹل میں سیلیبریشن، تو پھر یہ سب کس لیے ہے؟ شہرین نے لاؤنج میں کی گئی ڈیکوریشن کی طرف اشارہ کیا۔ حرین نے اب دیکھا تھا پورے لاؤنج کو سجایا گیا تھا۔ اسد میرا یقین کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ کا میسج ملا تھا، میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ اسد کی طرف بڑھی۔ اسد بھائی تو تمہیں صبح سے کال کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں تھا اسد بھائی، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حرین نے آپ کا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ شہرین نے مزید آگ لگائی۔ تم 2 منٹ چپ کرو گی؟ حرین چیخی۔ اسد پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کے میسج کے بعد ہی شرجیل بھائی کے ساتھ گئی تھی۔ آپ نے صبح میسج کیا تھا مجھے، اور آپ نے شرجیل بھائی کو بھی سیم میسج کیا تھا نا؟ شرجیل بھائی آپ بتائیں نا، اسد کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ استغفار، کتنی بے شرم لڑکی ہے، اپنے عاشق کو سب کے سامنے اب اپنا بھائی بنا لیا۔ نفیسہ تائی نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح گھماتے ہوئے کہا۔ اسد کا غصے سے برا حال تھا۔ جس لڑکی کو وہ اتنا چاہتا تھا وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، جھوٹی محبت کر رہی تھی اس سے۔ شرجیل بھائی آپ تو سب جانتے ہیں نا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بتائیں نا اسد کو۔ وہ شرجیل کی طرف بڑھی۔ اسد نے شرجیل کو گھور کر دیکھا۔ یہ سچ ہے، میں اور حرین ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اور آج ہم یہاں یہی بتانے آئے تھے، شرجیل نے مشکل سے کہا۔ حرین کو لگا تھا جیسے لاؤنج کی چھت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، حرین ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کیا جھوٹ ہے؟ ہاں کیا جھوٹ ہے؟ اسد دہاڑا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس نے تصویریں اٹھا کر حرین کے منہ پر ماری۔ کیا جو شرجیل کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا حرین تم میرے ساتھ ایسا کرو گی۔
سچ کہتی تھی امی، تم جیسی لڑکیاں کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسد، حورین بس اتنا ہی کہہ پائی، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب اسد کہہ رہا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اسد، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر پھسل گئے۔ اچھا تو کھاؤ میری قسم کہ تم اس وقت ریسٹورانٹ سے نہیں آ رہی، اسد نے پوچھا۔ ہاں میں ریسٹورانٹ گئی تھی کیونکہ آپ نے میسج کیا تھا مجھے، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اچھا دکھاؤ میسج، اسد نے کہا۔ حورین نے بیگ سے موبائل نکالا، لیکن جیسے ہی اس نے ان باکس کھولا وہ حیران رہ گئی، کیونکہ جو میسج اسے صبح اسد نے کیا تھا وہ ان باکس میں تھا ہی نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، نہیں ملا میسج؟ اسد ہنسا، تنزیہ ہنسی۔ ادھر دکھاؤ مجھے موبائل، اسد نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ یہ دیکھو، شہرین سچ کہہ رہی تھی، تم نے میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے۔ اسد نے بلاک لسٹ اس کے سامنے کی، سب سے اوپر اسد کا نمبر تھا۔ صبح سے 1000 فون کر چکا ہوں تمہیں، مگر تمہیں کیا، تمہیں تو مجھ سے زیادہ امیر مل گیا۔ یہ میں نے نہیں کیا، حورین تو حیرت سے گنگ تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جیسی بڑی بہن ویسی چھوٹی۔ حرم ایک دن کے اندر میری بیٹی کی خوشیوں کو چھین کر لے گئی تھی، تو یہ کیسے تم سے وفا کرتی؟ نفیسہ تائی کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ حورین خاموش رہی۔ لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوائیں باندھی طوفان کا رخ دھار چکی تھیں۔ حورین نے جھک کر تصویریں اٹھائی۔ وہ اس کی تصویریں تھیں، کسی ریسٹورانٹ میں موجود کمرے کی، اور کچھ جب شرجیل اس کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ مڑ کر اس سے ٹکرا گئی تھی۔ کچھ کیفے کی تھیں جب کسی نے شرجیل کو دھکا دیا تھا اور وہ حورین سے ٹکرایا تھا، اور کچھ انتہائی شرمناک حلیے میں تھیں، وہ اس کی نہیں تھی، انہیں ایڈٹ کیا گیا تھا۔ چند اس کی تصویروں کے علاوہ ساری فیک تھیں، صرف چہرہ اس کا تھا۔ یہ میری تصویریں نہیں ہیں، حورین نے فیک تصویروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا یہ تمہاری نہیں ہے، یہ کٹے بال تمہارے ہیں، یونیورسٹی میں تم ننگے سر گھومتی ہو اور تم کہہ رہی ہو یہ تمہاری نہیں ہے۔ اسد گررایا تھا۔ مجھے ماڈرن اور سٹائلش لڑکیاں پسند ہیں حورین، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، ہر وقت سر کو بہن جی کی طرح ڈھانپ کر رکھنے والی نہیں۔ اس کے ذہن میں کچھ ماہ پہلے کہی گئی اسد کی باتیں گونجی۔ حجاب کر لیا کرو حورین، ہمارا ڈھکا ہوا سر ہماری عزت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، حرم نے اسے کہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ شوخ رنگ کے سکارف تم اوڑھتی ہو سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اسد نے ایک تصویر دیکھنے کے بعد اس کی طرف اچھالی۔ حورین تو خاموش کھڑی رہ گئی تھی۔ اتنے شوخ رنگ کے سکارف مت اوڑھا کرو حورین، یہ لڑکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ حرم کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ تم اتنی گھٹیا نکلو گی حورین، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسد اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل رہا تھا۔ حورین نے کھوئی کھوئی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا، وہ نفرت سے منہ موڑ گیا۔ پھر اس نے شہرین کی طرف دیکھا، جس نے ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ پھر اس کی نظریں شرجیل کی طرف اٹھیں، جو اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے نفیسہ تائی کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اسے پھنسایا گیا تھا۔ اسد، حورین نے آخری بار اسے پکارا، اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا۔ مر گیا اسد آج سے تمہارے لیے، اور تم مر گئی ہو میرے لیے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کروں، اسد نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ حورین جانتی تھی اب اسد اس پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ میں شرجیل کے ساتھ اپنی مرضی سے ریسٹورانٹ نہیں گئی تھی، وہ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ کیسے یقین کر لوں میں، جب تم میرے ساتھ جا سکتی ہو تو شرجیل کے ساتھ بھی جا سکتی ہو، اسد نے زہر خند لہجے میں کہا تھا، اور ساتھ ہی زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ مرے مرے سے لہجے میں بولی تھی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری اس محبت پر، جو دن میں کسی کی ہو اور رات کو کسی اور کی، اسد نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا، لیکن اب وہ اس کی محبت پر لعنت بھیج چکا تھا۔ حورین نظریں جھکا گئی، اب یہ نظریں کبھی اٹھنے والی نہیں تھیں۔ مرد کانوں کا کچا ہوتا ہے، وہ محبت تو کرتا ہے، اسے نبھانا نہیں جانتا۔ اسد نے وہی دیکھا جو اس کی بہن اور ماں نے اسے دکھانا چاہا، اور حورین جس نے اسد کے لیے خود کو سر سے پاؤں تک بدل لیا تھا، اسے کیا ملا؟ صرف رسوائی۔ جتنا حورین بول سکتی تھی وہ بول چکی تھی اپنی صفائی میں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ ہی پل کے اندر اسد کے دل میں بدگمانی کا بیج تناور درخت بن چکا تھا۔ حورین کچھ بھی کر لیتی، وہ کبھی اس کا یقین نہ کرتا۔ ویسے بھی وہ شخص اپنی محبت ختم کر چکا تھا۔ حورین نے خاموشی سے ہاتھ میں پہنی اسد کے نام کی انگوٹھی اتاری اور جھک کر میز پر رکھ دی۔ پھر وہ نفیسہ تائی کی طرف بڑھی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، آپ کے گھر بھی ایک بیٹی ہے، کسی پر تہمت لگانے کا انجام شاید آپ جانتی نہیں ہیں، حورین نے نفیسہ تائی سے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، میری بیٹی تم جیسی گھٹیا ہرگز نہیں ہے، نفیسہ تائی پھنکاری۔ حورین کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
پھر وہ قدم اٹھاتی شرجیل کی طرف بڑھی۔ انسان کی محبت اسے مجبور بنا دیتی ہے شرجیل بھائی، یہ میں جانتی ہوں۔ آپ بھی مجبور ہو گئے ہوں گے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، شہرین بھی اسد ہی کی بہن ہے۔ جب اتنا کچھ کرنے کے بعد مجھے اسد نے یہ سلا دیا تو یاد رکھیے گا آپ کو بھی شہرین سے کچھ نہیں ملنا۔ شرجیل گڑبڑا کر نظریں جھکا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا عورت، شہرین پھنکاری تھی۔ اسد نے دونوں کی باتیں سن کر اپنی آنکھیں بند کی۔ حورین نے پلٹ کر ایک نظر بھی اسد کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اسے باہر نکل کر پتہ چلا تھا کتنی تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں مل کر پانی بن گئے تھے۔